बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान हिंदुत्व की प्रॉक्सी बना हुआ है, दिल्ली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं। अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी को रोकने के लिए तैयार नहीं, जो भारत के साथ हुआ वही काबुल के साथ होगा। इस वक्त मशरकी और मगरबी सरहदों पर एक ही दुश्मन है। तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही ख़त्म करने की ज़मानत देने को तैयार नहीं। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। मौजूदा हालात में ये दौरा कितना अहम है, इस पर बात करेंगे। अमरीकी वफद में एलोन मस्क समेत टॉप के बिजनेसमैन और अहम अफराद शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ टॉप कंपनियों के जो है CEOs भी मौजूद हैं। उसमें तवक्को की जा रही है कि ट्रेड समेत जो है वो मिडल ईस्ट की जंग पर जो है वो बात होगी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी बात होगी। किसी भी अमरीकी अहम शख्सियत का 10 साल के बाद ये चीन का दौरा है और इसे दुनिया भर में बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन के बाद चूँकि दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं, तो की जा रही है कि इस मुलाकात में और इस दौरे में जो है वो दुनिया के अहम मामलात जो हैं वो शायद उन पर कोई इत्तफाक़ राय हो सके और मामलात आगे बढ़ सके, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ना सिर्फ दुनिया की मईशतें जमूद का शिकार हैं, दुनिया भर में महंगाई जो है वो सर उठा रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं और ख़ास करके मिडल ईस्ट की जंग की वजह से जो है वो जनूबी एशिया के ममालिक जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। इन इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते हो रहे हैं। इसके अलावा महंगाई है, अमन व अमान की सूरत हाल है। इन तमाम तरह इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मशकूर अहमद सदीकी साहब, माहिर सियासियात व बैनुल अक़वामी अमूर, और जाहिद नकवी साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। जवाद अवान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जवाद अवान साहब से, चूँकि एक्सपर्टी है उनकी अफ़गान अमूर के हवाले से। जवाद अवान साहब, ये बताइएगा कि आज वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में बड़ा खुलकर वाज़े तौर पर कह दिया है कि और इशारा उनका जंग की तरफ है कि वही कुछ करेंगे, भारत के साथ जो कुछ किया था तो काबुल के साथ भी वही करेंगे, और उन्होंने कहा तंग आमद बजंग आमद। तो क्या समझते हैं कि कोई अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को जंग करने की तैयारियां कर रहा है कोई, चूँकि दहशत गर्दी तो नहीं रुक पा रही? देखिए, बन्नू में जो सुसाइड अटैक हुआ और उसके बाद फिर अभी लकी मरवत में एक डेटोनेटेड जो है मोटरसाइकिल डेटोनेटेड ब्लास्ट किया गया। बन्नू अटैक में जो है वो 15 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और दूसरे में सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं लकी मरवत वाले में। और एक और आपको पता है कि एक सुसाइड बॉम्बर जो है उसको एक मुकामी शहरी ने रोक कर उसको नाकाम बनाया है। तो ये ताज़ा वेव है और इसका जो एरिया, जो फोकस्ड एरिया है वो नॉर्थ वजिस्तान है, और नॉर्थ जो है उस पे हुकूमत कमांड जो है वो हाफिज बुल बहादुर की है, जो वॉरलॉर्ड है नॉर्थ वजिस्तान का, साबका जंगों का भी हिस्सा रहा है। इस वक्त वो अफगान सूबे कोस्ट से ऑपरेट कर रहा है। उसके सेटअप जो है पक्तिका सूबे में भी अफगानिस्तान के, जहाँ पे हम स्ट्राइक्स कर चुके हैं। अच्छा, अब आपने डिफेंस मिनिस्टर का जो हवाला दिया है, अच्छा डिफेंस मिनिस्टर का जो हवाला है उसमें उस रेफरेंस में हमको नई स्ट्राइक्स जो हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, जो उनके नए कैंप्स उन्होंने को इरेक्ट किए हैं, जो उनकी नई एक्टिविटी है जिसके पीछे ये इंटेंसिव एक्टिविटी दोबारा से देखने में आ रही है, तो इस पे हम नई स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और इसमें जो टारगेटेड इसमें जो टारगेटेड प्रोविंसेस होंगे जिनमें ये सेटअप्स हैं इनके, एक तो नूरिस्तान है अफगान सूबा जो गिलगित बल्तिस्तान और लोअर चित्राल के साथ जो है लगता है अफगान सूबा, कुनड़ है जो बाजोड़ के साथ बॉर्डर करता है। इसमें इनकी एक्टिविटी खोस्त है, खुद जो खोस्त आपका कुरम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ वो बॉर्डर करता है, पक्तिका आपका साउथ वजीरिस्तान का बॉर्डर करता है। तो ये इनमें एक्टिविटी है और इसके साथ साथ बॉर्डर के हमारे इस जानिब
جو میں نے آپ کو KPK کے جو ایریاز بتائے ہیں ان میں ان کی ایکٹیویٹی ہے. تو یہ دوبارہ جو انٹینسٹی ہے اس انٹینسٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اسٹرائکس کر سکتے ہیں. ابھی تک مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی ہم بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے, لیکن جو پہلی ہم نے اسٹرائکس کی جب یہ آپریشن غضب للحق جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. اب بیسیکلی ناظرین کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے توسط سے کہ آپریشن عزم استحکام بیسیکلی امبریلا ہے, وہ مین میسو آپریشن وہی ہے. اس کی امبریلا کے نیچے غضب للحق ہے جو افغانستان کے اندر جو کیمپس ہیں ان کو اسٹرائکس کرنے کے لیے تھا, اور ایک آپریشن بدر بھی ہم نے KPK میں شروع کیا تھا جو KPK کو فوکس کرتا اسی امبریلا کے اندر. اسی طرح ایک آپریشن آئرن فسٹ تھا جو ہم نے بلوچستان میں شروع کیا اسی امبریلا کے اندر. اب اس میں دیکھیں کہ جو افغانستان سے جو پراکسیز ہیں بھارت کی, یہ نیکسس ہے. دیکھیں اس نیکسس کا آغاز تقریباً 2022 کے آخر سے ہو رہا ہے, اینڈ سے جس وقت ان کے افغان افیئرز کے انڈین کے جوائنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے جو پہلا دورہ کیا, کیونکہ ان کے ساری کاؤنسلرز جب آئے ہیں 2021 میں طالبان نے ٹیک اوور کیا, تو ان کی تمام سیٹ اپس جو ہیں وہاں پہ وہ بند تھے, ان کی ایمبیسیز, ان کی کاؤنسلیٹس. اس کے بعد جب انہوں نے رابطہ بحال کیا, اور یہ جو پراکسیز ہیں جو خاص طور پہ فتنہ الخوارج ہے اور فتنہ الہندوستان ہے, مین ہمارا ایشو بنا فتنہ الخوارج کے اوپر. اور فتنہ الخوارج جو کہ کلدم TTP ہے جس کے ڈفرینٹ گروپس ہیں, 2 بڑے گروپس, حافظ گل بہادر ہے یا نور ولی محسود ہے جو اس کا چیف ہے. تو اس کے اوپر جو ہماری جب ٹسر اور لڑائی کریٹ ہوئی, تو پہلے یہ لڑائی ہماری جو وارلارڈ ہیں پکتیا کے جو حقانیز ہیں ان کے ساتھ یہ ٹسل ڈیولپ ہوئی. لیکن آہستہ آہستہ حقانیز نے اس میں کوشش کی ایک دفعہ کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کا سیٹل ڈاؤن ہو, لیکن جو ہارڈ لائنر ہیں اور جو پرانی جو اولڈ گارڈ ہے جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں جو کندھاری گروپ ہے, یہ وہاں سے اس پہ ایک بڑی اسٹرانگ لائن آئی, اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے خراب ہوتے گئے. اور اس خرابی کے بعد جو ہے انڈیا اس میں انٹرفیئر کرتا ہے اور انڈیا اس میں داخل ہوتا ہے. انڈیا بیسیکلی وہاں پہ ایڈ ورک کے کور میں کام کر رہے ہیں, اور ہمارے بارڈر کے ساتھ, پاک افغان بارڈر کے ساتھ جو میں نے آپ ایریاز بتائے ان میں انڈین ایڈ کور میں خاص ایکٹیو ہیں. جیسے ننگرہار جو ان کا پروونس ہے, جو ہمارا کراسنگ ہے تورخم سے انٹو افغانستان, تو جو اس کا کیپٹل ہے جلال آباد, ان میں ان کی کاؤنسلیٹ ہے. اور ان سارے علاقوں سے. اچھا جواد اوان صاحب, صرف مجھے یہ بتائیے گا, چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, دوسرے مہمانوں کا بھی ٹیک لینا ہے, کیا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ ہمیں ان پر جو ہے اٹیک کرنے کے علاوہ کوئی اور ہے ہمارے پاس راستہ؟ یہ دیکھیں, راستہ تو کئی دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں سے بھی کوشش کی. پہلی کوشش سعودی عربیہ سے ہوئی, پھر انڈیویجولی قطر سے ہوئی, اس کے بعد پھر قطر میٹنگ ہوئی جس میں ترکیہ کا رول تھا, سعودی عربیہ کا رول تھا. اس میں ریٹن معاہدہ, ریٹن گارنٹیز انہوں نے دینے سے انکار کر دیا قاصد پہ. پھر وہ سیکنڈ میٹنگ ترکیہ میں آ گئی, وہاں بھی یہ ساری چیزیں طے ہو گئی جو کہ انہوں نے قطر میں بھی طے کی تھی, لیکن ریٹن گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں, اور آج بھی وہ ریٹن گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ملٹیپل میٹنگز ہو چکی ہیں. چائنا نے ایک میٹنگ جو ہے شنجیانگ میں وہ ایک میٹنگ کروا چکے ہیں, ان کا اورمچی جو شہر ہے اٹانومس ریجن ہے, اس میں ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی فروٹفل نہیں. لیکن دیکھیں اس کا حل تو یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک وہ کریں گے, اور یہ جو گروپس ہیں ان کو یا تو ہمارے حوالے کر دیں یا ان کو پکڑ لیں, ان کو نیوٹرلائز کر دیں. مسئلہ تو یہ ہے, لیکن یہ اس طرف نہیں آ رہے, تو پھر اس کا ہمارے پاس دوسرا حل تو کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کو پھر خود نیوٹرلائز کریں گے. وہ آپریشن جو غضب للحق ہے وہ ختم تو نہیں ہوا. ہم نے نمروز میں ایک اسٹرائک کی تھی جدھر سے BLA کلدم یا فتنہ الہندوستان جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے. وہ آج سے تقریباً کوئی 2-2.5 ہفتے قبل کی بات ہے, مجھے نام اس کا بھول گیا اس کمانڈر کا. وہ رائٹ ہینڈ یا دستے راز تھا جو BLA کا چیف ہے. تو یہ پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بات چیت تو ہم نے ساری ٹرائی کر دیکھی ہے اور تمام ممالک نے ٹرائی کر دیکھی ہے, لیکن اس کا ابھی تک کوئی وہ نکلا نہیں ہے, کوئی فروٹفل نہیں ہوئی. تو اس کے بعد یہ ڈیفنس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا. بوٹس آن گراؤنڈ بھی ہوئے ہیں, جب ہم نے پہلے ان پر اسٹرائکس کی تھی تو ہماری فورسز جو ہیں وہ اندر بھی گئی ہیں, کئی پوسٹ جو ہم نے ان پر قبضہ بھی کیا ہے, اس میں کئی پوسٹیں ابھی تک ہمارے پاس ہیں. تو یہ دیکھیں گے اب کیا سچویشن ہوتی ہے, یہ کیسے اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں ہمیں. لیکن مین ہوگا کہ ایئر اسٹرائکس ہوں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ
اگر یہ بات ٹیبل پہ آ کر یہ ختم نہیں کرتے، طے نہیں کرتے، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایئر سٹرائک ہو سکتی ہیں۔ جی پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب، کیا سمجھتے ہیں انڈیا بہت زیادہ پاکستان کے خلاف جارحانہ موڈ میں ہوتا تھا، لیکن پچھلے سال جو ہم نے مارکا حق کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کو ٹھنڈ ڈالی ہے، اس کے بعد اب افغانستان جو ہے وہ اسی پیٹرن پر ہے اور مسلسل پاکستان کی کوششوں کے باوجود جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا۔ تو کیا سمجھتے ہیں، ہم نے بارڈر سیل کر کے دیکھ لی ہے، ہم نے تجارت جو ہے وہ منقطع کر کے دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پراکسی اسی طریقے سے جاری ہے، تو پھر پاکستان کے پاس کیا راستہ بچتا ہے اور وزیر دفاع کے بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا جی انفارچونیٹ ہے جی کہ یہ جو ہماری یہ سرحد ہے، یہ ہمیشہ سے ہماری محفوظ سرحد تصور کی جاتی تھی۔ جی اس پر بہت سارا کام ہونا چاہیے تھا جو مکمل طور پر نہیں ہوا۔ صحیح۔ ڈیورنڈ لائن کو جو ہے مستقل طور پر اس پر کام ہونا چاہیے تھا، وہ اس پر کچھ ہمارے ہیڈز نے کام کیا، ہیڈ آف دی اسٹیٹس نے کام کیا، لیکن وہ پھر نامکمل ہی رہ گیا، اور وہ ڈیورنڈ لائن سردار داؤد کے زمانے میں ایک مستقل ہونے لگی تھی، لیکن وہ پھر یہ بات رہ گئی، اور اس میں جو دشمن تھے جو پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان جو فتنہ ڈالنے والے لوگ تھے، ممالک تھے، انہوں نے اس کو رکوا دیا جی اور وہاں حکومت چینج ہو گئی۔ تو یہ بات چیت سے ہی معاملات تو طے ہونے چاہیے جی، اور وہ ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے، ہم نے وہاں پر مدد بھی ان کی ہمیشہ کی ہے، ان کو لیکن وہ غلط ہتھے چڑھ گیا ہے نا، اور ان کی تجارت بھی ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے، ان کا گھر ایک گھر پاکستان ہے، وہ آتے ہیں جاتے ہیں، ہمیشہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کیا ہے ہمیشہ، اور رابطے بھی رہتے ہیں، لیکن اب یہ جو معاملہ بنا ہے نا جی، وہ آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ انڈیا کی پراکسی جو ہے نا جی وہ وہاں پر بن گئی ہے، اور اس کو آپ دنیا کی جو حالات ہیں اس سے آپ ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ جو اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ کشمیر میں ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ حملے کرتے ہیں اسرائیل، تو وہ انڈیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی انڈیا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کولیبریشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ پاکستان کو کسی صورت میں بھی اسٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتے، اور یہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے، خاص طور پر کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کوئی بڑا رول پلے کر سکتا ہے دنیا کی تاریخ میں، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ابھی جو رول پلے کیا ہے، تو وہ اس رول کو وہ ختم کرنے کے لیے، اس رول کو کم کرنے کے لیے جو ہے پاکستان کو وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ درست کہتے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے وہ بالکل پاکستان کا یہ کردار جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بہا رہا، اور ظاہر وہ سازشوں میں مصروف ہے۔ زاہد عباس نقوی صاحب، دشمن تو سازشیں کرتا رہتا ہے اور کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی کوئی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی چاہیے۔ کیا طالبان پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور مکمل طور پر انڈیا کی دسترس میں جا چکے ہیں کہ اب ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہاں سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں؟ اچھا میاں صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو ہم اکیلا نہیں ڈسکس کر سکتے۔ ہم نے بھارت کو جنگ ہرائی، اور اس کا جو غم ہے نا وہ مودی کو الیکشنز پہ، ابھی ریسنٹلی وہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں، اس کا ریزلٹ بھی اس کو بھگتنا پڑا ہے۔ ایون کہ ہم نے دیکھا کہ تامل ناڈو میں وہاں پہ وہ مکمل طور پہ الیکشن ہار گیا، اور ایک نئی سیاسی جماعت نے وہاں پہ الیکشن جیت دیا۔ اس کے علاوہ ایک سٹیٹ میں وہ الیکشن جیتا ہے اور 4 میں وہ اپروکسیمیٹلی ہار گئے۔ یہ وجہ کیا بنی؟ یہ وجہ بنی وہی جھوٹ جو بھارت مسلسل اپنے ٹی وی چینلز پہ یہ لوگوں کو بتا رہا تھا جی کہ ہم نے تو پاکستان کو جنگ ہرا دی، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے سامنے بھانڈا پھوڑا اور اس نے بتایا کہ جی یہ تو جنگ پاکستان جیت چکا ہے، اب بھارت کے پاس منہ چھپانے کے لیے کوئی بھی ہیلا بہانہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ طالبانز ہیں، افغانستان ہے، اور بھارت اب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بھارت ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ نہ ہی تو کوئی پنگا لینے کی پوزیشن میں ہے، اور نہ ہی وہ لینا چاہ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے افغانستان، اور افغانستان اس مرتبہ واقعی جیسے پروفیسر صاحب بیان کریں کہ ہمارا برادر ملک ہے،
پاکستان نے ہمیشہ ہی افغانستان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ڈائیلاگز بھی کیے, ہر جگہ پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت بھی کی, لیکن ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ ابھی ریسنٹلی, یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, بنوں میں ہم نے 15 جنازے اٹھائے. تو کیا یہ ہمارا وہ برادرانہ صلہ ہے جو ہم نے یہاں پہ 18 لاکھ افغانیوں کو گزشتہ 30 سالوں سے پناہ دی, اور اب اگر ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اپنے گھروں کو چلے جاؤ, تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اور پھر وہ بھی ہم نے مجبوراً کہا کہ جی بس ہو گئی ہے ہماری, پھر ڈیورنٹ لائن ہے ہماری, ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے افغانستان کو تب پانی پلایا ہے جب پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھی, لیکن ایسی سچویشن میں بھی پاکستان نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, اور ایٹ دا اینڈ اب جو پانی ہے وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر چکا ہے, اور حل یہی ہے کہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ 2 ٹوک گفتگو کی جائے بس. جی بلا شبہ پاکستان جو ہے وہ اس نے بہت کوششیں کی, اور جس کو کہتے ہیں چڑیاں دودھ پہ آیا ہے, لیکن طالبان پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں, پھر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. بہرحال پاکستان کے پاس پاکستان اتنا آسان ملک نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی پراکسی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا. پاکستان کو آخری حد تک جانا پڑا تو وہ جائیں گے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے. اب ایک اور اہم موضوع ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چین پہنچ گئے ہیں, اور بہت اہم دورہ تصور کیا جا رہا ہے چین کا یہ, چونکہ امریکہ اور چین کے درمیان جو ہے وہ ایک قسم کی سرد جنگ جاری ہے, اور دونوں جو ہے اس وقت دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں, تو ان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب, ہمارے سیاسیات و بین الاقوامی امور, اور زاہد عباس نقوی صاحب. جی پروفیسر صاحب, بتائیے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ امریکہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور اس میں کیا معاملات جو ہے وہ زیر بحث لائے جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ دورہ جو ہے یہ بڑا یقیناً اہم ہے. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, جو جنگ چل رہی ہے ایران کی امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ, جی وہ بھی معاملہ ڈسکس آئے گا, ہوگا, اور اس کے علاوہ تجارت کی بات بھی ہوگی, پھر کچھ پابندیاں ہیں جو ان کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, تائیوان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. 11 ارب ڈالر کے جو ہتھیار جو ہیں وہ امریکہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تائیوان کو. ابھی اس کی کھیپ شروع نہیں ہوئی, لیکن چین کی کوشش ہوگی کہ وہ ہتھیار اس کو نہ دیے جائیں. جی تو جو سب سے پہلے جو مین چیز ہے نا جی, وہ ہے آبنہ ہرمز کی جو کا سلسلہ ہے, اور اس کو اس کی بندش ہے, اور وہاں پر جو خرابی سب سے زیادہ جو ہے اس کا امپیکٹ چین پر ہی آ رہا ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ اس کو جتنا اس کا توانائی 80%, جی ہاں جی, توانائی کے معاملات جو ہیں ان کا تیل جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے. تو امریکہ کی کوشش یہ ہوگی جی کہ چائنا ایران کے لیے اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرے, کہ وہ اس کو اپنی جو اتنی وہ شرطیں وغیرہ ان کی ہیں جو اس کو وہ کم کریں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں نا جی کہ اب ایران کے پاس ہے کیا. ایران کے پاس اس کی مسلح افواج میں آپ اگر غور کریں گے تو ان کی فضائیہ نہیں ہے, ان کی نیوی نہیں ہے, بہت ہلکی ہے. اسی طریقے سے جو ایٹمی طاقت وہ نہیں ہے, اور بہت یعنی نقصان ان کا پہلے ہو چکا ہے. وہ تقریباً 3.5 لاکھ عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, اور اس میں 11 یونیورسٹیاں, شفا خانے ان کے, اور اس کے بعد ہیڈ آفیسز جو ہیں, ہیڈ کوارٹرز جو ہیں. یہ ایران کی حالت جو ہے وہ کافی پتلی ہے, اور ان کی لیڈرشپ ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. کیجولٹیز ان کی بہت ہو چکی ہیں, اور ان کے پاس جی دیکھنا اب وہ ان کو چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کسی بھی طریقے سے کہ جتنا نقصان ہو گیا ہے اس کے بعد ان کا کوئی مزید نقصان نہ ہو, اور ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بات چیت کر کے اس کو کسی بھی طریقے سے جنگ کو ختم کریں, کیونکہ اسرائیل کی تو کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو,
اور اس کے بعد کیونکہ وہ تباہی جو ہے وہ پھر بہت زیادہ ہو یہ بتائیے گا کہ چونکہ آج جو ہے وہ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک بھی بات کی اور انہوں نے جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو تیز کرنے کے حوالے سے کہا، درخواست کی، اور انہوں نے سراہا بھی، اور یقینی طور پر جو ہے وہ پوری طرح سے چین کا ہمیں اعتماد بھی حاصل ہے اور اس میں چین کا بھی کردار ہے۔ کیا اس جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں کوئی آبنائے ہرمز کو کھولنے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت ایک ثالثی کی بات پاکستان کے ذریعے سے ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی پیش رفت کا امکان ہے؟ جی پاکستان کا کردار تو جی بہت اہم ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پر اس وقت تقریباً جو معزز تمام ملک ہیں دنیا کی وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ہمارا اتنا اچھا جو ہے نا وہ ٹرسٹ بن گیا ہے اور ہمیں اس کو بروئے کار لانا چاہیے، نہ صرف دنیا کے امن کے لیے بلکہ اپنے پاکستان کے لیے بھی، اپنی پاکستان کی بہتری کے لیے بھی اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن میں پھر عرض کروں گا اسرائیل کی اور انڈیا کی کوشش یہ ہے، کیونکہ انڈیا اس میں انڈائریکٹلی انوالو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی کوئی کاوش اور کوئی کوشش کامیاب نہ ہو، اور کیونکہ پھر ایک دو طریقے سے، ایک تو اس کی سبکی ہوتی ہے، دوسرے پاکستان کا نام جو ہے نا وقار کے طور پر آگے بڑھتا ہے، عزت اور عظمت کے طور پر آگے بڑھتا ہے، اور دنیا میں ان کا ایک بہت پیش قدمی ہوتی ہے پاکستان کی، پاکستان کے لیڈرز کا، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا بہت اچھا جو ہے نا وہ تصور کیا جاتا ہے جو کردار ہے۔ اور کیونکہ ٹرمپ تو بار بار ان کا نام لے کر یہ بات گفتگو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ہمیں بہت ساری جو ہے نا اچھی باتیں دیکھنے کو ملی ہیں، تو امید یہی ہے جی کہ کوشش پوری طریقے سے تو جی ابھی یہاں پر کوئی معاہدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مرحلہ وار اس شاید معاملے کو کچھ جو ہے نا جی آگے پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ جی زاہد عباس نقوی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں دورہ چین جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں ایک تو ٹیرف کا بڑا معاملہ ہے، چونکہ ٹیرف کے ذریعے سے دنیا بھر کی معیشتوں کو بڑے جھٹکے دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ ٹیرف از خود ہی بڑھا دیتے ہیں، اور یقینی طور پر چونکہ معاشی لحاظ سے چین بہت ترقی کر رہا ہے تو امریکہ کو کھٹکتا بھی ہے چین، اور اس کی لیکن اس کی بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں کہ وہ چین کے ساتھ معاشی تعاون پر مجبور بھی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت چونکہ جو وفد گیا ہے اس میں ٹاپ کلاس کے بزنس مین، کمپنیوں کے سی او اور بہت بڑے ایک معاشی جو ہے وہ اس وفد میں ان کے معاشی جو پلر ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا امکانات ہیں کہ ٹیرف کم ہو جائے گا، امریکہ اور چین کا جو ہے وہ آپس میں تعاون شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے چونکہ دنیا بھر کی معیشتیں جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہیں تو ان میں کوئی استحکام آنے کی توقع ہے؟ اچھا میاں صاحب، سب سے پہلے نا آپ یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ جو دورہ ہے نا، یہ جو وزٹ ہے، اٹس آلسو پارٹ آف دا وار، یہ اسی جنگ کا تسلسل ہے جو کہ گزشتہ 3 مہینے سے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب ایئرپورٹ کے اوپر چائنا کی جانب سے ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہے، اور چائنا میں جو امریکن ایمبیسڈر ہے وہ ہے، اور امریکہ میں جو چائنیز ایمبیسڈر ہے وہ ہے ایک بڑا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نائب وزیر خارجہ بھی وہاں پہ تھے، اور سب نے نیلے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور نیلی ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، چائنیز جو ڈیلیگیشن جنہوں نے ریسیو کیا انہوں نے۔ اب یہ جو لباس جو ہے یہ بھی ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں یہ کوشش کریں گی کہ بات چیت کے ذریعے، ڈیلز کے ذریعے اور فیوچر پلانز کے ذریعے ایک دوسرے کو چھوٹا ثابت کیا جائے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کیا جائے۔ جس طرح آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہ اس میں ایلون مسک ہے، ٹم کک ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے جو سرکاری آفیشلز ہیں ان میں ان کے وہ جو وار کے سیکٹری ہیں پیٹ ہیگسٹ وہ ہے، اور اس کے علاوہ فائنانس کے ان کے سیکٹری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مارکو روبیو ہے۔ اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ اس میں جنگ بھی ڈسکس ہوگی، اس میں بزنس بھی ڈسکس ہوگا، اور جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ تائیوان کا ایشو ہے وہ اس میں ہوگا، لیکن جو مین ڈسکشن ہے دیٹ ول بی، وہ اس کا جو فوکس ہے نا پوائنٹ کا، وہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہوگی۔ ابھی آج
اسرائیل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے پاکستان کی جو ثالثی کا کردار ہے اس کے اوپر، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا جی کہ پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا اسٹیٹ کے طور پہ، اور جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین ہوئی اور ایران کو جنگ میں جس کی وجہ سے مظلوم ثابت کیا گیا، اس کے بھی تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں. یہ اسرائیل کی جانب سے آج کی سٹیٹمنٹ تھی. اٹ مینز دیٹ کہ اسرائیل کو اعتراضات ہیں، لیکن پاکستان نے ایک اتنی خوبصورت اتنا زبردست کردار ادا کیا ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ چائنا کی جانب سے پاکستان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ کی جانب سے پاکستان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی سچویشن میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے، اور چائنا اور امریکہ کے درمیان یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ دنیا کا مستقبل طے کرنے جائے گی. اس میں ٹریڈ بھی ہوگا، اس میں جنگی جو فیوچرز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے، اس میں جو آگے چل کے جو ویپنز کے، جس طرح ابھی پروفیسر بتا رہے تھے کہ تائیوان کو امریکہ بیچنے جا رہا ہے، تو اس طرح سے جو خطے میں وہ ایک امبیلنس سچویشن کریٹ ہوگی تو دونوں فریق ایک دوسرے کو یہاں پہ نیچا دکھانے کی کوشش کریں گی، اور یہ نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہوگا. اور آپ کو مزہ آئے گا اس پورے کے پورے 3 روزہ وزٹ کا. اس میں آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ دونوں ممالک ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. صحیح، بظاہر یہ دورہ ہے لیکن یہ واقعی اصحاب کی جنگ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی مشکور صدیقی صاحب، چونکہ دنیا کے اب جو جنگی محاذ ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اور خاص کر کے امریکہ جو ہے وہ تو ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں سے وہ بزور طاقت اور کہیں سے سیاست کے ذریعے. چین کے ساتھ تو اس طرح کی جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک معاشی جنگ جاری ہے ایران کی، امریکہ کی اور چین کی. تو کیا سمجھتے ہیں اس میں جو یہ اب مذاکرات یا بات چیت یا ٹیبل ٹاک کرنے جا رہے ہیں دونوں ملک، اس میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ دیکھیں جی، دونوں ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں جی، اور چین تو بڑا کام اینڈ کوائٹ اپنا کام کرتا ہے جی. ان کی پالیسیز بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی شاندار ہوتی ہیں. ٹرمپ ذرا جو ہے منہ پھٹ ٹائپ ہیں، وہ ذرا ووکل بہت زیادہ ہیں، اپنی سٹیٹمنٹس بدلتے بھی رہتے ہیں اور کئی تیر اور تکا استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن ان کو کیونکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے تو ان کی بات کی ہر بات کی امپورٹنس تو ہوتی ہے نا جی. کیا ہے وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے، خواہ ہم جتنا مرضی کہیں کہ جی انہوں نے ابھی یہ کہا تھا ابھی یہ کہا ہے، تو بہرحال ان کی بات کی امپورٹنس ہے. اور کافی آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہیں جی ان کے سٹیٹمنٹ سے چل رہی ہیں، دنیا میں ٹریڈ جو ہے نا ان کی اس سے چل رہی ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے جی کہ بات تسلط کی ہے. امریکہ دنیا میں اپنا بہت بڑا تسلط چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کا انٹرسٹ جو ہے کہ پوری مسلم ورلڈ کو انہوں نے جو ہے نا وہ ایسا کر دیا ہے کہ وہ اب سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے. اور اب یہ غور سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے، انہوں نے اپنے رکھے ہوئے چھوٹے ایسے ممالک جو ان کی مدد کرتے ہیں. انڈیا بالکل ان کے ساتھ ہے اور وہ بالکل پراکسی ان کی کرتے ہیں. آپ نے درست کہا، امریکہ سمیت دنیا جو ہے وہ دوراہے پہ کھڑی ہے، اور اس دوراہے سے کچھ پتہ نہیں دنیا کس طرف کو نکل جائے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم دورہ چین ڈسکس کر رہے تھے، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں چائنا، اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ چین بھی متوقع ہے. ابھی ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تھوڑا، چونکہ بہت زیادہ اس وقت ریومرز بھی ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں، اس پر بات کریں گے. زاہد عباس نقوی صاحب، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ سنا ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں. میاں صاحب، ایک تو یہ ہے کہ سچویشن بڑی کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کو کٹ پڑ رہی ہے، اور 4 سال ہو گئے ہیں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک تو کل جو پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ انہوں نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے یہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کمیٹیوں میں واپس چلا جانا چاہیے، پارلیمانی جو کمیٹی ہیں، جس کے جواب میں بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا چونکہ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کا ہے، تو انٹل انلیس جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ خواہشات ہیں کہ ہم لوگ واپس آئیں، یار بس بڑی مار پڑ گئی، بڑے معاملات ہو گئے.
ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ کے پی کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب اور اسد کیسر صاحب، ان کے درمیان ایک باضابطہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کی جو کڑیاں ہیں وہ ملائی جا رہی ہیں آنے والی 28ویں آئینی ترمیم کے ساتھ. حالانکہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور تحریک انصاف میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپس میں چپکلج تھی اور ایک دوسرے کی بات سننا کیا ایک دوسرے کے ساتھ شاید دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. لیکن یہ سب آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طرز سیاست ہے وہ ہمیشہ ہی مفاہمت رہا ہے اور آصف علی زرداری صاحب کی انسٹرکشنز، بلاول بھٹو صاحب کی انسٹرکشنز، بالآخر اب ٹائم گزر رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 شیروانیاں پہننی ہیں. ایک ان کی خواہش ہے کہ وزارت عظمیٰ کی شیروانی پہنی جائے اور پھر اس کے بعد شادی کی شیروانی بھی پہننی ہے. تو اس لیے آصف علی زرداری صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے انگیجمنٹ کچھ اس طرح سے کی جائے کہ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ سپٹمبر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ جی ہم آپ کو بھی طاقت کے جو حلقے ہیں وہاں پہ آپ کا آنا جانا بھی شروع ہو جائے گا سپٹمبر میں. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے جس طرح سے یہ گزشتہ 4-5 مہینوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند ہو گئی، سوشل میڈیا پہ وہ ایک جو طوفان بدتمیزی تھا، وہ جو ایک بیانات کا سلسلہ آتا تھا، اب وہ بھی تھما تھما دکھائی دیتا ہے. اور جو فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف یا فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف ایک جو حرزہ سرائی ہوتی تھی اس میں بھی ایک واضح کمی دکھائی دیتی. اٹ مینز دیٹ بڑی تبدیلی ہے، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے اور تحریک انصاف نے بھی بہت کچھ سیکھا، اس میں کوئی شک نہیں. تم یہ سب کٹ بھی تو دیکھیں نا 4 سال تک. اب وہ جو آپ تو بہتر جانتے ہیں، ہم نے گاؤں دیہات کی سیاست دیکھی ہے. اب ایم پی اے نے اپنا ڈیرا بھی چلانا ہوتا ہے، اس نے تھانہ کچہری بھی چلانا ہوتا ہے اور پھر اس نے دوبارہ جا کے عوام سے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں. اب وہ بیچارہ پرچے ہی بھگت رہا ہے، اپنی اس کے کاروبار بھی بند ہو گئے، اس کی فیکٹری بھی بند ہو گئی ہے، نہ ہی وہ اپنے حلقے میں رہ سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اب آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی طاقتور ترین اپوزیشن ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ کوئی آواز ہی نہیں ہے، پریزنس ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہر ایم پی اے کے اوپر 15 پرچے ہیں. اب وہ بیچارہ اشتہاری ہے، یا نہ ہی وہ اسمبلی میں آ سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے حلقے میں جا سکتا ہے. ایسی صورتحال میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور کل ویسے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ سہیل افریدی کی بھی ملاقات ہوگی اور سہیل افریدی کی سٹیٹمنٹ آپ چیک کریں، اس نے واضح طور پہ کہا جی پورا ملک بند کر دیں گے، لیکن خان صاحب کہیں. اب خان صاحب کہاں سے کہیں گے؟ وہ تو پھر سلمان صفدر صاحب ملنے جاتے ہیں اور وہ باہر آ کے جو پیغام دیتے ہیں، اب انہیں ہاتھ بٹیرے والی گل یہ ہے نا کہ جو اس نے کہا اس کے اوپر آپ منو من یقین کر لیں گے جی یہ خان صاحب کا ہی میسج ہے. ایک خبر اور بھی ہے، بس اس کو کر لیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ جو گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کا نشان ہے وہ جو پولو مین ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی کوشش کی تھی، وہی پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا وہی دوبارہ وہی وہاں پہ ہو گیا. تو اب گل وہی آ گئی ہے جو اور کچھ نہیں دیں، کم از کم ساتھ لین دو نا. تو اب پی ٹی آئی سانس لینا چاہتی. جی پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب، پاکستان کے انٹرنل صورتحال یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، بلکہ افراتفری کا سا عالم ہے کہ جو ایک سٹیبل ہوتے ہیں نا چیزیں وہ نہیں ہیں. پاکستان میں استحکام کی کمی ہے. بلا شبہ ہم نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور خاص کر کے مار کا حق جیسی کامیابی جو ہے وہ تو شاید صدیوں میں ملتی ہے. تو اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہم نے شکست دی ہے. وہ اس کا ماحول میں جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں کوئی دب گئی تھی، لیکن یہ دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی چونکہ جب تک انٹرنل استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. مہنگائی اپنی جگہ پر بہت بڑا ایشو ہے اور سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ کوئی اس میں پاکستان میں کوئی سیاسی اسٹیبلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یا یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں جی میاں صاحب، عرض یہ ہے کہ جو استحکام ہے نا اندرونی طور پر ملک کا وہ بہت بہت ضروری ہے جی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی جو کے پی کے ہے کا صوبہ جو ہے وہاں پر تو افغانستان کا ساتھ اس کے ساتھ لگتا ہے تو وہ تو اور بھی بہت سینسٹیو معاملہ بن جاتا ہے. تو اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اس کا کوئی مستقل حل ایسا نکالے کہ جو ہمارا وہ صوبہ بھی ٹھیک ہو جائے اور ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہو جائے. وہ ہمیں بہت اس کی بہت فکر ہے کہ کیونکہ وہ صوبہ ایک قسم کا جو ہے وہ
گورنمنٹ جن کو نہیں چاہتی ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جن کو نہیں چاہتی ان کے ہاتھ میں ہے، اور جن کے ساتھ ان کی لڑائی ایک قسم کی چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے عمران خان صاحب وہ اندر ہیں۔ اور جو ایک سب سے افسوسناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، اور وہ کوئی ان میں یونٹی بھی نظر نہیں آ رہی، خواہ اس کے آپ کوئی کہیں کہ یہ ان کو تکلیفیں ہیں، پرچے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ایک جو یونٹی کا معاملہ ہے نا جی، گروپ بنے ہوئے ہیں مختلف قسم اصل میں پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نا ہمیشہ یہاں ہے شخصی سیاست، تو ان کا لیڈر تو جو ہے وہ جیل میں ہے، رابطہ ان سے ہے کوئی نہیں، تو وہ اتنے گروپ بن چکے ہیں، ہر بندہ جدھر کو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، پھر اوپر سے چونکہ معاملات بھی ایسے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا فارمولا چل رہا ہے، تو یہ بھی معاملہ ہے چونکہ لیڈرشپ کا اس طرح سے تسلسل نہیں ہے، تو لہذا میرا خیال کوئی بھی جو ہے نا وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک ڈائلاگ والا سلسلہ ہوتا تھا، جو رابطے ہوتے تھے، جو معاملات کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات والی بات تھی، وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ وہ اس دور میں ہمیں جو ہے نا سیاسی ڈائلاگ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یا عدم اعتماد اتنا بڑھ گیا ہے ایک دوسرے پر، کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ایسا بڑا لیڈر جو ہے نا وہ اس وقت ایسا لیڈر ہونا چاہیے جس کو پاکستان کے لوگ تسلیم کریں، اور دیکھیں نا وہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے پاس وہ وقت تھا کہ جب ان کو حکومت ملی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے استحکام کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ جی وہ معاملات کچھ اور گئے اور وہ انہوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد وہ بالکل جو ہے نا جی بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اب اندر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ یہ صورتحال پاکستان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہے، اور اس وقت ملک کو ایک ایسا لیڈر چاہیے کہ جو ان کی محرومیوں کو دور کرے، جو ان کی پولیٹیکل جو ان کی ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کرے کوئی، اور جو ایک ایسا برج بنے کہ جو پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کی اپوزیشن کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، یہ سب ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ چیز ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ڈویژن بہت زیادہ ہے اور اس سے ملک کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور جو مسلموں کی صورتحال ہے، جو مسلم امہ کی جو صورتحال ہے، وہ سب اس قدر پریشان کن ہے۔ دیکھیے اب آپ کسی وقت ایک موقع تھا کہ جب یو اے ای پاکستان کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا، یعنی شیخ زید النہان جو ہے وہ پاکستان پر اپنی جان نثار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے شاہ فیصل اپنی جان نثار کرتے تھے، قذافی ایک طرف سے، اب تو خیر وہ چلے گئے، لیکن جو ڈویژن آئی ہے آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی ڈویژن ہے کہ اسرائیل نے اپنے ارد گرد کا علاقہ سارا صاف کر لیا ہے، اب وہ اس کو دور تک جو ہے نا وہ تسلط جما رہا ہے۔ اب یو اے میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے یہاں کیا کڑمس مچتا ہے اور کیا کس طریقے کی یہاں پر خرابی آتی ہے، یہ کافی یہاں پر خرابی ہونے والی ہے۔ اس لیے اس خرابی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے استحکام کی بہت ضرورت ہے، اور پاکستان کے عوام کی جو طاقت ہے وہ ملک کے لیے استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک ایسا طاقتور ملک کے سامنے آنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری جو آپ کی مسلح افواج کی جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرے۔ بالکل درست آپ نے کہا، اس وقت قومی یکجہتی کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر جو داخلی استحکام ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، تو لہٰذا پاکستان کے فیصلہ کرنے والوں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس طرف جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور استحکام پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب، زاہد نقوی صاحب اور جواد اوان صاحب گفتگو کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔